أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो प्रोग्राम है, जो सेशन है, उसमें हम बात करेंगे एक बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट पे, द ट्रांसजेंडर इश्यू। इस सीरीज को हमने डेंजरस कॉन्सेप्ट्स का नाम इसलिए दिया है बिकॉज वी फील देयर आर सम इश्यूज जो हमारे बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को मिसगाइड कर रहे हैं, और इनके अंदर जो इनहेरेंट वीकनेस और कॉन्ट्रडिक्शन है वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। So, Tarbiya Steps to Success is a platform where we have many activities for mothers, educators, children. And we are launching this new series on dangerous concepts, which will be, inshallah, once a month. Myself, Usma Ahmed, and Lubna Mozam, we will be conducting the sessions, inshallah. So today the topic is the transgender issue. So let's go straight into it, and then we will have some time for questions as well, inshallah. So what is this issue? We are hearing about transgenderism. So the first thing is to look at some definitions. What does this mean? What is transgender? So there are two words. जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो जो transgender का word है, it means that it is relating to a person whose sense of identity and gender does not correspond with the birth sex. So if they are born a female, then with female organs, they feel that they are not a female, but rather they are a man. Okay? Rather they are a male. So that is transgender, that you have one set of organs, but you are feeling something else. Then there is another term, cisgender. This is a very new term. और ये जो term है, इसको ये actually एक can everyone hear me? Lubna, can you hear me? Okay, so Aisha Tariq, I think problem is at your end. Please check your connection. Lubna, can you please guide her in the chat? So the term cisgender, this is a new term, and it's really, what it's saying is that those whose gender identity aligns with the sex that they were assigned at birth. Meaning कि जब एक बच्चा पैदा होता है, the doctor says, oh, you have a girl. So they are saying this is cisgender. Or they say you have a boy. This is cisgender. But actually, there is no such thing as cisgender. There is just gender. So what they have done, कि उन्होंने इस word के साथ अपने transgender word को legitimacy दे दी है. Because if there is the word gender, that is male or female. That's what gender means. Gender means male and female. तो अब उसको attack करने के लिए, उसको उस concept को destabilize करने के लिए उन्होंने एक new concept बनाया, cisgender. Okay, so according to the West, let's see how many genders there are. In this century, not before, यानी कि इस century से पहले ये discussion कभी दुनिया में नहीं हुई, ठीक है? Maybe at the end of the last century in some closed rooms ये discussion हो रही होगी, but it was never in society. यानी कि कभी ये issue था ही नहीं कि gender कितने हैं, male कौन है, female कौन है. Normalized situation था कि दो genders थे, male and female, and people were living a normal life. लेकिन in the West, particularly in this century, there have been so many different words that have come. So, male, female, transgender, gender neutral, non-binary, agender, pangender, genderqueer, two-spirit, third gender, or even a combination of all of these. Okay, gender fluid, feminine gender fluid, feminine agender, masculine agender. So they're saying that there are multiple genders. Okay, what does Islam say? Islam says there is a male, there is a female, and then maybe some person who is born that it is not easy to determine what their gender is until you have some investigation, okay, due to some birth defects. So, but this is the background to the discussion. Okay, अब एक बहुत important बात ये है कि World Health Organization, जिसने basically
एक इदारा है जो कंट्रोल करता है ना हमारे तमाम गवर्नमेंट्स की हेल्थ पॉलिसीज, उन्होंने क्या कहा है, like to promote this, what they have been saying for some time is that gender is socially constructed. मतलब ये कि you are not born with a gender, आप पैदा नहीं हुए एक जेंडर के साथ, ये socially constructed होता है. आप born हुए हैं as a male and female in terms of chromosomes, but your gender identity is made by society, made by your parents. Roles are assigned to you. यानी कि एक बच्चा पैदा होता है with female organs, then they say that that society makes them into a girl, whereas they might not be a girl, they might be a boy. Having female organs, they might be a boy trapped in a girl's body. They might identify as a boy. So this is what the World Health Organization is saying. So they're saying that gender is different from biological sex and characteristics. मतलब कि आपके पास अगर female body parts हैं, इसका ये नहीं मतलब कि आपका gender female है. Okay, so this is what the World Health Organization is promoting. So what this results in is that those people who are then transitioning or calling themselves of a different gender, they are increasing, and it is resulting in inequality and discrimination of them. And they are also saying that, so this is what the World Health Organization is saying, that there is inequality and discrimination against transgenders, and that gender identity refers to a person's deeply felt experience, which may not be corresponding to the designated sex at birth. So they have basically redefined gender and gender identity. Matlab ye कि you are born with some organs does not make you a girl or a boy. What makes you a girl or a boy is your mind, your thoughts, how you feel, what your identity is. And if you select something that is different from your organs, then you are facing a lot of discrimination. और इस concept को push करने के लिए we see in entertainment, even of children's entertainment. So Disney celebrating Pride, Cartoon Network. Then you see big companies taking on board this LGBTQ agenda. Okay, so LGBT, T means transgender. Okay, so L means lesbian, B means bisexual, sorry, G means gay, LGBT, B means bisexual, LGBT, T means transgender, Q means queer, and then it goes on, plus. So all of these are actually those things which are against the norm, that are all under one definition. And we see that industries and big companies have taken on this agenda. So we see the rainbow flag, which was the LGBT flag, has been now being pushed everywhere. हर जगह ये आपको नजर आएगा, ठीक है? अब education में भी इस चीज को promote किया गया है. So we know that in the West, there is now an LGBT inclusive curriculum that is pushed in every single school by law. And for example, this gingerbread person, you can see, I'm sure आप सबको पता होगा कि gingerbread man एक story है, right? एक gingerbread man की story है कि वो gingerbread man एक baker है, वो उसको bake करती है और वो भागता है और वो अपने it's like there's a story of this little thing which is called a gingerbread man. उन्होंने उसको change करके genderbread person बना दिया, ठीक है? And they have given all this confusion that you might have certain genitals, but you might express your identity in a different way. You might be attracted to someone of the same sex as you, or somebody of the opposite to you. So they have created this absolutely crazy situation where there is no normal. जी लुपना, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं. अच्छा, ये अब हम देख रहे हैं कि जब इसके अगर सीक्वेंस को देखें तो पहले यूनाइटेड नेशंस के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ये एजेंडा अप्रूव हुआ. उसके अप्रूवल के बाद वो आपने देखा एजुकेशन में आया. एजुकेशन में यहाँ तक आया कि छोटे बच्चे 4 साल 5 साल के बच्चों तक को भी यही चीज पढ़ाई जा रही है. उसके बाद आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज इसी को एडवर्टाइज कर रही हैं. और फिर उसके बाद देखिए कि पॉपुलर कल्चर में क्या होता है. अब आपके सेलिब्रिटीज जो हैं और जो आपके बड़े जो रिच पीपल हैं, हाउ आर दे टेकिंग इट दिस
agenda, this phenomena. اچھا جی, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایلون مسک, سب جانتے ہوں گے ان کو, یہ ایلون مسک کا جو بیٹا تھا, جو کہ اب بیٹی ہو چکی ہے, ابھی just when he turned 18, تو he changed his name, applied for a new birth certificate, اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ کہا کہ مجھے اپنے biological father سے بھی کوئی ریلیشن شپ نہیں رکھنا. So now Elon Musk's son, he is a daughter now. کہ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے بالکل جو richest people اور جو امیر لوگ ہیں یا جو ایکٹر ایکٹریسز ہیں, اس کے اندر یہ چیز بڑی تیزی سے اس کو پاپولر کر رہے ہیں. کہ اسی طرح آپ اس میں ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دوں گی, وہ ہے یہ دیکھیں, یہ اس کی ابھی کی پکچر ہے. اچھا, یہ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دوں گی بروس جینر کی. اگر آپ اس کو بھی سرچ کریں گے تو آپ کو بروس جینر کے نام پر نہیں ملے گا کچھ بھی, کیونکہ یہ اپنا نام اس وقت اب بدل چکے ہیں, یہ کیٹلین جینر ہو چکی ہیں. اینڈ اف یو گوگل ہم تو آپ کو پتہ چلے گا کہ he was an Olympic gold medalist, he was an athlete, and after he was a popular figure. Or after spending 66 years of his life as a man and a father of 6 children, اس بندے کو خیال آیا کہ میں تو ساری عمر I wanted to be a female, and he appeared as a اس نے اپنی پوری $4 million کی اس نے اپنے پر سرجریز کرائی ہیں, ہیوی میڈیکیشنز لی ہیں, اور اس کے بعد he changed himself to a female and he emerged as call me Kathleen. اس نے جب انٹرویو دیا ہے تو اٹ واز امنگ دا موسٹ واچڈ انٹرویو آن دا یوٹیوب. اس کی جو وہ تھی ریٹنگ تھی, اٹ واز ویری ہائی. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہی چیز اس کی پاپولر کلچر میں جاتی ہے اور ایک پوری سوسائٹی کے اندر یہ پرابلم نظر آتی ہے. اچھا, سے ہوا کیا, اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں, اس میں یہ جو گراف آپ کو دکھا رہا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر کس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی ایک 9 سال کے, انہوں نے گراف میں یہ بتایا ہے کہ 4 سال کے بچوں میں 9 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور پھر 10 سال میں 51 کیسز ہیں, اور 13 ایئرز میں 216 کیسز, 14, 15, 16 میں آپ دیکھیں 416, 426 کیسز. یعنی ایک چیز نے جب سوسائٹی میں انہوں نے نارملائز کر لیا تو اب آپ کو یہ جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر کا پرابلم اب آپ کو کامن پیپل میں نظر آنے لگ جائے گا. اور یہ گراف از شوئنگ ایکچولی کہ ہاؤ از اٹ انکریزنگ ایوری سنگل ڈے, اینڈ دس گراف از آف بیک آف 2016 and 17. ودن دس 6 years سوسائٹی کے اندر اس ڈس آرڈر کا, اس پرابلم کی مینیفیسٹیشن اب حد سے زیادہ نظر آ رہی ہے, جو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ یہ کتنا زیادہ انہوں نے اس چیز کے لیے پروموٹ کیا. یہ چھوٹے بچے اپنے پیرنٹس کے کنسنٹ کے بغیر پیوبرٹی بلاکرز لے سکتے ہیں, ہارمونز لے سکتے ہیں, آپریشن کرا سکتے ہیں, and this is in their law, they are being protected. ان کے پیرنٹس کو کوئی رائٹ نہیں ہے, ان کو خبر تک بھی نہیں ہوتی, without the consent of the parent بچوں کو یہ ڈرگس دی جاتی ہیں, یہ ہارمونس دیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ ان کا آپریشن بھی کر دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ چیزیں بچے اپنی سوسائٹی میں اب دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ کنفیوژن اب ان کے اندر بھی آ رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس بات کو جو ہے ایکسپوز کرنے والے یا جس کو غلط سمجھنے والے موجود تھے سوسائٹی کے اندر نا. جیسے سیکولرزم نے تو خیر مذہب کو, دین کو بہت عرصے پہلے خیر آباد کہہ دیا, لیکن بہرحال کرسچینٹی کے تھوڑے بہت آثار تو سوسائٹی کے اندر تھے. تو انہوں نے اس بات کو ایکسپوز کرنے کے لیے انہوں نے بکس بھی لکھی, انہوں نے اپنے کنسرنس بھی شو کیے کہ یہ سوسائٹی کو کیسے ڈیمیج کر رہا ہے. جیسے کتابیں نظر آتی ہیں, دا نیو نارمل, کہ دس از سم تھنگ وچ از بینگ پشڈ انٹو دا سوسائٹی, جو کہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. ایسی اپوز کرنے والے بھی آئے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچوں کا نمبر ہے جن کے اندر اتنی کنفیوژن ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کو ہم اگلی سلائڈ میں یہ دیکھیں کہ یہ جینڈر ڈسفوریا کا جو یہ ڈاکٹر لیزا لٹمین ہے, یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک دم سے بہت تیزی سے یہ جینڈر آئیڈینٹی کا کرائسس بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے ریزلٹ اگر دیکھیں تو 1000% انکریز ہوا ہے بوائز کے اندر, اور جبکہ گرلس کے اندر اس کا انکریز 4400% ہے. اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر تو the question here is
کہ اگر تو یہ چیز ایک بالکل نارمل چیز ہے تو اس کے اندر دونوں جینڈرز کے اندر ایک پراپر برابر سے انکریز ہونا چاہیے تھا نا. لیکن شی از سیئنگ کہ چونکہ یہ ایسا پریزنٹ کیا جاتا ہے یہ جو ٹرانسجینڈر ایشو ہے ایز اف اٹ از سم تھنگ کول اینڈ لبریٹنگ, ہمیں آزادی ملتی ہے, ہم اپنے آپ کو زیادہ اچھا بہتر فیل کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ گرلس کے اندر وہ جلدی افیکٹ ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر, تو ان کے اندر یہ انکریز از 4,000 times more than boys. اور ظاہر ہے کہ لڑکیاں اگر یہ ایک ایسی ہی چیز ہوتی ہے, ایک نیچرل فینومینا ہوتا, تو پھر یہ دونوں کے دونوں میں برابر ہونا چاہیے تھا نا. اور پھر اس طرح ہے کہ ان کو یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر جو بڑے ہیں وہ بھی تو اس کانسیپٹ کو کیری کر رہے ہیں نا, وہ بھی تو اس بات کو سمجھ رہے ہیں, وہ اس کو انکریج کر رہے ہیں, وہ اس کو گلے لگا رہے ہیں. تو یہ ڈاکٹر لیزا لچمن ہے, یہ ان کا یہ کہنا ہے. اس کے بعد ہم فردر دیکھتے ہیں کہ یہ جو نارملائزیشن جو ان کی ایل جی بی ٹی موومنٹس کی جو ہو رہی ہیں, انہوں نے یہ ہے کارا ڈینس کی, یہ ایک فیمنسٹ ہیں. جی, انہوں نے اس پہ ریسرچ کی کہ کیونکہ اگر آپ ٹرانسجینڈر ایشو کو پروموٹ کریں ہیں سوسائٹی میں تو بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی. سو فار ایگزامپل سیگریگیشن آف مین اینڈ ویمن جو پہلے نارمل ہوتا تھا سوسائٹی میں کہ واش روم سیپریٹ ہے, چینجنگ روم سیپریٹ ہے, ہاسپٹلس میں وارڈ سیپریٹ ہے میل اور فیمیل کے, پریزنس میں میل پریزن اور فیمیل پریزن سیپریٹ ہے, مطلب ایک سوسائٹی کا ایک نارم تھا جو سینچری سے چل رہا تھا. ٹھیک ہے, کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک یعنی کہ یہ اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی کہ جو واش رومز ہیں وہ نیوٹرل ہو جائیں یا ہاسپٹلز نیوٹرل ہو جائیں. تو اب یعنی کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ایجنڈا ہے اس کا ایک یہ بھی پہلو ہے, بلکہ اس کا سب سے ڈینجرس پہلو یہی ہے کہ اگر آپ عورتوں کو کوئی سیف اسپیس نہیں دیں گے, آپ ان کو اپنی پرائیویسی نہیں دیں گے, آپ کہیں گے کہ جس آدمی نے ٹرانزیشن کر کے وہ عورت بن گیا ہے یا ایک لڑکا ٹرانزیشن کر کے وہ لڑکی بن گیا ہے تو وہ ویمن کے واش روم میں جا سکتا ہے, رائٹ, وہ ویمن کے ایون پرزن میں جا سکتا ہے. لائک اف دیر از somebody جس کو کنوکٹ کیا ہے اور اس کو پرزن میں جانا ہے اینڈ ہی واز بورن اے مین بٹ ناؤ ہی وانٹس ٹو بی اے وومن, ہی ول بی سینٹ ٹو اے فیمیل پرزن. تو یہ ریالٹی ہے کہ کوئی پرائیویسی نہیں رہی بچیوں کے لیے, خواتین کے لیے کسی بھی جگہ. ویسٹ میں یہ چیز جو ہے بہت نارملائز ہو چکی ہے. آپ اگر وہاں جائیں گے یو ول فائنڈ اے ٹوائلٹ جس کو جینڈر نیوٹرل کہا جاتا ہے. دیر ول بی مین اینڈ ویمن بوتھ یوزنگ دیٹ ٹوائلٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہاسپٹلس کے جو وارڈس ہیں, اگر آپ obviously کس حالت میں ہوتے ہیں آپ جب آپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, اب اس میں یہ انہوں نے کر دیا کہ یعنی کہ وہ ٹوٹلی مکسنگ ہو گیا جسٹ بیکاز دا مین آر کلیمنگ دیٹ دے آر ناؤ ویمن. اوکے, سو اس میں ایکچولی ایک بہت ڈینجرس پہلو ہے کہ ویمنس کی سیفٹی کمپرومائز ہو گئی ہے. اوکے, now this thing that has become so normalized, آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو ہر جگہ وہاں پہ اس کے سائنس ملنے شروع ہو جائیں گے کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ ویمنس لیبورٹریز ہوتی تھی, اب all gender restroom and whichever it says here anyone can use this restroom regardless of gender identity or expression. So this is basically an attack on the privacy of women. اور ایک اور چیز جس پہ خواتین پہ اٹیک ہوا, look at this. Like these people were born as men, they are athletes, they are sportsmen. ٹھیک ہے, weightlifter, swimmer, cyclist and a long distance runner. ٹھیک ہے, یا sprinter. اب یہ سب کی bodies جو ہیں they are male bodies and they trained as men in their sport. After some time ان کو یہ realization ہوئی کہ اگر ہم women بن جائیں گے we will win everything, we will win every sport, and that is exactly what happened. All of these people in front of you, when they became women, they then won the sport. ٹھیک ہے, تو یہ بھی پھر ایک خواتین کے اوپر حملہ ہوا نا. What happened to the protection of women? ٹھیک ہے, so women's sports is no longer for women. پھر اب اس سب میں بہت ساری ڈاکیومنٹریز آ رہی ہیں about those people who are now regretting, especially the children.
मतलब एक जो एक बड़ा इंसान यानी कि एक मैन और वुमन बड़ी एज में आके करता है तो you can say well that's their own problem and you know they that is something they should deal with, but what about the children जिनको एज 9, 10, 11 में पेरेंट्स के नॉलेज के बगैर उनके साथ ये एक एजेंडा फॉलो किया गया और उनको कहा गया कि you can be what you want, you're feeling confused, okay, maybe it's because you're not a boy, maybe it's because you're not a girl, do you want to change your identity? अब देखिए हर जगह इस वक्त जो बच्चे हैं वो इंतहाई कंफ्यूज है लाइफ के बारे में, वैसे ही कंफ्यूज है, और टीनेजर्स तो वैसे कंफ्यूज रहते ही हैं बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स दैट आर फ्लाइंग अराउंड. सो एक बहुत नेचुरल सिचुएशन होता है कि यू आर फीलिंग नॉट कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, ठीक है, यू फील दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी. बच्चियों को फिगर का प्रॉब्लम होता है कि आई एम फैट, आई एम अगली, आई एम शॉर्ट, आई एम दिस, आई एम दैट. तो जब ये नेचुरल फीलिंग्स आती हैं तो वहां पे वो जो टीचर्स हैं स्कूल्स में वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक एजेंडा फॉलो कर रहे हैं. उनकी सोसाइटी में लॉ में ये आ गया, कानून में ये आ गया है कि आपने किसी बच्चे को रोकना नहीं है इन थॉट्स से, बल्कि आपने उसको असिस्ट करना है बिकॉज उसके पेरेंट्स उसकी जेंडर आइडेंटिटी को सप्रेस कर रहे हैं. और कैलिफोर्निया में लास्ट 2 वीक्स में एक कानून पास हो गया हुआ है एक गवर्नमेंट के इदारे में, अब वो दूसरी जगह जा रहा है टू बी कंप्लीटेड, यानी कि जैसे स्टेप्स होते हैं ना कानून पास करने के लिए. तो अब यानी कि वो कानून है क्या, कैलिफोर्निया में ये कानून बन रहा है कि इफ अ पेरेंट refuses to allow their child to transition their identity, this is considered child abuse और वो आपका बच्चा आपसे छीन लेंगे. ठीक है, यानी कि अगर आप अपने बच्चे को नहीं चेंज करने देते आइडेंटिटी, ये चाइल्ड अब्यूज की कैटेगरी में आ जाएगा और वो आपसे आपका बच्चा ले जाएंगे. सो बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग इज दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड विद यू सो फार, उसमें ये है कि ट्रांसजेंडर और सिसजेंडर की 2 डेफिनेशंस आ गई. ठीक है, उसके बाद इस चीज को प्रमोट किया गया सोसाइटी में, इस चीज को नॉर्मलाइज किया गया और फिर उसके इफेक्ट्स भी हमने आपको बता दिए कि एक्चुअली एजेंडा के पीछे क्या है. दे वांट टू रिमूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर वुमेन एंड दे वांट द सोसाइटी टू बी कंफ्यूज्ड. अच्छा, हमारे लिए ये क्यों इतना ड्रामेटिक और प्रॉब्लमेटिक है? बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, ये चीज आप ये सिंबल आपने देखा होगा इधर उधर आपके बच्चों के स्कूल्स में भी है और हर गवर्नमेंट इदारे को पता है कि 2030 तक 2030 हम 2023 में बैठे हैं ना, 2030 तक कुछ खास गोल्स हैं जो हर कंट्री ने अचीव करने हैं. ठीक है, 2015 में 195 नेशंस अग्रीड ऑन दीज गोल्स. अब उनमें क्या है? उनमें एक ये चीज है, बहुत सारी गलत चीजें हैं बट जिस पे हम फोकस कर रहे हैं आज वो ये है, उन्होंने ये लिखा है कि discrimination against LGBT is enforced by laws and policies. Okay, so that's why what you have to do, goal number 10 is that you have to promote full equality through the law. कानून के जरिए LGBT को full equality देनी है and you cannot exclude them. अब 72 countries है दुनिया में जहां पे LGBT illegal है. ठीक है, and most of them are Muslim countries, right? And 5 countries have the death penalty for this action. ठीक है, अगर कोई LGBT करता है तो they are they can be killed. तो UN ने कहा है कि this has to change. ये जो 72 countries हैं ये इसको legalize करें and the death penalty must be removed. And they are saying कि इसकी वजह ये है कि Universal Declaration of Human Rights जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि all human beings are born free and equal in dignity and rights. So whether they are LGBT or they are male or female, they all have the same rights. They are all free. They all have dignity. और उनको प्रोटेक्ट करना कानून के जरिए एक जिम्मेदारी है. और उन्होंने कहा है टारगेट नंबर 10.2 में कि 2030 तक you have to empower and promote the social, economic and political inclusion of all of these people. मतलब कि जो भी LGBT लोग हैं उनको पॉलिटिक्स में आने की इजाजत होनी चाहिए. There should be seats available for them. Economically वो deprived ना हो, socially वो deprived ना हो, education में वो deprived ना हो. So they want to make the LGBT agenda normalized in all Muslim countries. अब इसको अचीव करने के लिए हुकूमत की जो कॉपरेशन वो वाइटल होती है. अच्छा, अब उन्होंने हमारी मदद भी कर ली थोड़ी सी.
how nice of them, how kind of them. US Congress has approved, this was last year, एक साल पहले की बात है, US Congress ने approve किया था $25 million for democracy and gender programs in Pakistan. अच्छा, जब आप इसको चीज को पढ़ेंगे तो आप शायद समझे कि अच्छा डेमोक्रेसी मतलब कि इलेक्शंस फेयर होने चाहिए, जेंडर प्रोग्राम्स, हाँ खवातीन को एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए. No, this has got nothing to do with that. This is got to do with this idea that man-made law must be sovereign and LGBT agenda must be promoted. और पाकिस्तान की US embassy, पाकिस्तान में US embassy में ये एक ट्वीट आया था पिछले साल का. Mission Pakistan works to strengthen and support the LGBTQI community. We strive every day to ensure the human rights of this community that are respected and protected from oppression. We will continue to press for full equality. यानी कि आपको यूनाइटेड नेशंस ने भी बता दिया कि आपके लिए क्या टारगेट है, आपको उन्होंने पैसे भी दे दिए, और यहाँ बैठे हुए उनकी एम्बेसी में लोग भी जो है वो इंश्योर कर रहे हैं कि ये होगा, और आपके लॉ मेकर्स भी ये कर रहे हैं, राइट? बिहाइंड द सीन्स दे आर डूइंग दिस. सो इसका रिजल्ट क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर एक डिबेट आ गई कि ये जो ख्वाजा सिरा होते हैं इनको हम देखें ना LGBT एजेंडा में हम इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है? सो एक्चुअली रियलिटी क्या है इन लोगों की? हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर? हाँ, they have increased in number over some time, over the recent years, but in actual fact अगर आप ये देखें कितने ये लोग हैं, यहाँ पे पंजाब में 6,700, सिंध में 2,500, खैबर पख्तूनख्वा में 913, 133, 109 and 27. So like in total under 10,000. There are only 10,000 people who are in this category. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करते हैं, बट जो मीडिया कह रहा है वो ये है कि वो इस चीज को इक्वेट कर रहे हैं LGBT एजेंडा के साथ, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ट्रांस कम्युनिटी इज लिविंग विद वायलेंस, ठीक है? and they have the 2018 में जो पेपर आया था ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, इसको इसीलिए प्रमोट किया गया बिकॉज ऑफ दिस UN सस्टेनेबल गोल वाले बात जो है. फिर ऐसे स्कूल्स और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को खोला जा रहा है जहाँ पे इन लोगों को एक यानी कि जॉब्स दिए जाए, एजुकेशन दी जाए, इनकी मदद की जाए, ठीक है? तो ये है पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इस चीज पे. एंड ऑल्सो the other response, which is much more dangerous, that is that in schools and colleges and universities, the discussion of transgenderism is being normalized. Okay, so now we will go to what does Islam say. Inshallah, Lubna will help us to understand how should we view all of this. जब हम ये देखते हैं कि वाकई हमारे अतराफ में ऐसे लोग हैं और हमें उन पे तरस भी आता है, बहुत मैल ट्रीटमेंट उनके साथ होती है, तो हमारे जहन में सवाल आता है कि वाकई अगर वेस्ट इसमें हमारी हेल्प कर रहा है तो कुछ तो उनकी लिए जिंदगी में बेहतरी आनी चाहिए ना. तो दिस क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड. लेकिन इस्लाम इस चीज को कैसे डील करता है? क्या इस्लाम में इसके बारे में कुछ अहकामात हैं? क्या इस्लाम हमें गाइड करता है कि सब लोगों को किस तरह एक कम्युनिटी के अंदर उनके राइट्स मिले, सबकी उनकी इज्जत हो, आबरू हो, उनको पूरे राइट्स दिए जाएं? या हम इस बात के मोहताज हैं कि वेस्ट से हमें ही कोई एड आए तो ही हम उनके लिए कुछ कर सकें? इज दैट सो? एब्सोल्युटली नॉट. अल्लाह सुब्हानह तआला कुरान में फरमाते हैं कि ए लोगों, बेशक हमने तुमको मर्द और औरत बनाया है और फिर तुम्हारे कबीले बना दिए, तुम्हारे ग्रुप्स बना दिए, लितारफू, ताकि तुम आपस में एक दूसरे को जान सको, पहचान सको. और बेशक अल्लाह के नजदीक जो सबसे इज्जत वाला है वो है जिसका तकवा सबसे ज्यादा है. और बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है, अल्लाह ताला खबर रखने वाला है. तो इस्लाम सबसे पहली बात क्लियरली इस बात को आइडेंटिफाई ये करता है कि या तो एक इंसान औरत होती है या मर्द होता है. देयर इज नॉट एनी थर्ड जेंडर. तो लेकिन हमें ये लोग नजर तो आते हैं, तो इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? इट इज यस दे आर आइडेंटिफाइड, और इनको कैटेगराइज किया गया है. इंशाल्लाह ताला मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करती हूँ, तो थिंग्स विल बिकम क्लियर टू यू
کہ پہلی بات اس کو یہ رکھیں کہ جینڈر یا تو مرد ہوگا یا عورت، اس کے علاوہ کوئی تھرڈ جینڈر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ کسی ایب نارمیلٹی کے ساتھ پیدا ہو، کسی کا ایک بازو نہیں ہے، کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے، یا اندھا ہے یا بہرا ہے، تو دس از سم ایب نارمیلٹی۔ تو ہاں کچھ لوگ اس ایب نارمیلٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے جینیشلز یا ان کے جو سیکس آرگنز ہیں وہ پراپرلی ڈیولپڈ نہیں ہوتے۔ تو اگر تو اس کا طریقہ یہ ہے، اسلام میں کیسے پھر ان کو سیکس کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ مرد ہے کہ عورت ہے، تیسرا تو کوئی سیکس ہے نہیں، یا تو اس کے اوپر عورت کے احکامات آئیں گے یا اس کے اوپر مرد کے احکامات آئیں گے۔ اس کے اوپر وراثت میں یا تو اس کو عورت کا حصہ ملے گا یا اس کو مرد کا حصہ ملے گا۔ اسلام کے اندر بہت سارے احکامات ہیں جو صرف مرد اور عورت ہی کے لیے مخصوص ہیں، کوئی احکامات ہمیں ان کے نہیں ملتے، کیونکہ کلیئر کٹ ایٹ دا ٹائم آف برتھ پہلے اگر ایسی کوئی ایمبیگیوٹی نظر آئے، جنہیں ہم کہتے ہیں الخنثی المشکل، المخنث الخلقی، اخنث غیر خلقی، یہ 3 ورڈز ہیں، ان کو میں آپ کو الگ الگ سمجھاتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو اگر آپ کو اس میں کوئی ایمبیگیوٹی ہو تو پھر آپ ہم سے کوشچن آنسرز میں کوشچنز بھی ضرور کر لیجیے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی دیکھا جاتا ہے، یہ ایمبیگیوس خنثی اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں، اس میں یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ پیدا ہونے والا بچہ میل ہے یا فیمیل ہے، اس کے اندر کچھ ایسے اناٹومیٹیکل ڈیفیکٹس موجود ہیں، تو یا تو اس کے جینیشیلیا نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر میل آرگن بھی ہے فیمیل آرگن بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے گا، اس کے اندر ہمیں ہم فقہا کا اور ہمیں صحابہ کا جو حکم ملتا ہے، حضرت علی جیسے فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ وہ پیشاب کس سے آرگن سے کر رہا ہے، یورین کہاں سے پاس کر رہا ہے، تو the organ which is predominantly passing out the urine that is actually the sex of that person۔ ٹھیک ہے، اگر وہ فیمیل آرگن سے کر رہا ہے، اس کے اندر دونوں آرگنس موجود ہیں، دونوں روڈیمنٹری ہیں، دونوں کی ویل پروڈیوسڈ نہیں ہیں، تو it will be seen that which organ is used for the passing of urination۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کو اناٹومیکل ڈیفیکٹ اگر کسی بندے کے اندر ہو تو یا تو اس کے اندر دونوں آرگنز ہوں گے، دونوں روڈیمنٹری ہوں گے، تو دیکھ لیا جائے گا کہ وہ کون سے آرگن کو یوز کر رہا ہے بچہ، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ آرگنز ہی نہ ہوں، تو پھر ایز دا بوائے اور دا گرل وہ میچیورس، تو پھر اس کے بعد جب اس کے ڈیولپمنٹ آف سیکنڈری سیکس کیریکٹرز نظر آتے ہیں تو اس ٹائم پر اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ آئدر کیس اس بچے کو ایک آئیڈینٹی اس کے پاس ہوتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی، اس کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ دوسرا کیس ہمارے پاس یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں المخنث الخلقی۔ اس میں یہ ہے کہ ایک لڑکے کے اندر نیچرلی وہ ایک نارمل لڑکا ہے، لیکن نیچرلی اس کا اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا چلنے کا انداز اس میں کچھ ویمنش اسٹائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر ان کی آواز، ان کا چلنا پھرنا کچھ مردانہ اسٹائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ اٹس کمپلیٹلی دے آر نارمل مین اینڈ نارمل وومین، ان میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہاں ان کا ایک بیہیویئر میں یا ایک مردانہ پن حاوی ہے لڑکی کے اندر، یا زنانہ پن حاوی ہے لڑکے کے اندر، تو ان کے اوپر جو وہ ہیں یہ نارمل مین اینڈ ویمن ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہی احکامات آتے ہیں، اور ان کو چونکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اس طرح، تو ان کے لیے ان کو صرف یہ ان کا حکم ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو روکیں اس چلنے کے طریقے سے، اس بولنے کے انداز سے جو کہ دوسرے سیکس کا ہے۔ بہرحال دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل فار دس، یہ ان کی کوئی خرابی نہیں ہے، دیر ہیپن ٹو بی سچ پیپل، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ obviously یا تو وہ ایک مرد ہے یا وہ ایک عورت ہے، تو وہی احکامات ہیں۔ اگر وہ ایک عورت ہے اور اس کو مردوں سے کوئی دلچسپی نہیں، مردوں سے کوئی شغف نہیں، تو آل رائٹ ہی از اے نارمل گرل، شی ول فالو آل دا احکامات آف اسلام۔ اور اسی طرح کہ وہ مرد ہے اگر، تو وہ عورتوں میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں، لیکن بہرحال وہ ایک مرد ہے۔ اور تیسرا جو ہمارے پاس جو کیس آتا ہے وہ ہے المخنث غیر الخلقی، دا نان کانجینیٹل مخنث۔ یہ وہ ہے جو ایک انسان خود سے اپنی مرضی سے کچھ مردانہ یا زنانہ کیریکٹرسٹکس کو ڈیلیبریٹلی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اندر ایسی کوئی ڈیفیکٹ، کوئی ایب نارمیلٹی نہیں ہوتی، اور یہ خود سے ایسا کرتا ہے۔ تو اس کو اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے
کہ ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو کہ اپنے میل یا فیمیل ہونے کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو if you summarize all this thing, first of all, at the time of the birth, the gender is, if it is not clear by anatomy of the child, then it is seen that how is the child, وہ بچہ urination اس کی کیسے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی. اور اگر اتنا زیادہ ڈیفیکٹ ہے, جینیشل بالکل ہی ایبسنٹ ہے, تو ایز ہی گروز اے لٹل اس کے سیکنڈری سیکس کیریکٹر سے ہی پتہ چل جاتا ہے. یا پھر دوسری کیس وہ ہے کہ ہے مرد یا نارمل عورت ہے یا نارمل مین ہے, لیکن اس کے اندر کچھ ایسے کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ مرد یا عورت کے ہیں, تو پھر اس کے لیے وہی احکامات ہیں جو ایک مرد اور عورت کے لیے ہیں. اور پھر تیسرا کیس وہ ہے جس کے اندر ایک بندہ یا بندی خود سے اپنے آپ کو چینج کرتی ہے, چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے, جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے یہ نریشن ہے, the prophet cursed effeminate men, those men who are in the similitude assume the manners of women, and those women who assume the manners of the men, and he said, turn them out of your houses. ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. The Prophet sallallahu alaihi wasallam turned out such and such man, and Umar turned out such and such women. یعنی ایسا بندہ جو اللہ کی دی ہوئی تخلیق کے علاوہ کوئی اپنی تخلیق کو چینج کرتا ہے, تو وہ قابل لعنت ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعد میں ہم نے صحابہ کے اعتبار میں دیکھا کہ ایسے کسی شخص کو ایسی کوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ ایسا کچھ کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ کے کوشچنز ہوں گے تو ہم ان کو ضرور اس میں آنسر کریں گے. تو پھر اب پرابلم, اگر اسلام کے یہ احکامات ہیں تو ریالٹی کیا ہے کہ کیا یہ ٹرانسجنڈرز جو ہمیں بہت نظر آتے ہیں, یا ہمیں یہ خواجہ سرا یا جنہیں ہجڑے بھی کہا جاتا ہے, کیا یہ واقعی موجود ہیں؟ کیا ان کو کوئی خطرہ ہے ان کی زندگیوں کو؟ کیا خیال ہے؟ یس, ان کے اگینسٹ وائلنس ہوتا ہے, ان کو بہت برا سلوک کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ بہت برا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, ان کے گھر والے ان کو نکال دیتے ہیں اپنے گھروں سے. کیا یہ خطرے میں ہیں؟ جی یہ بالکل خطرے میں بھی ہیں. تو پھر ان کو پروٹیکٹ کیسے کیا جائے, ان کی پروٹیکشن کا کیا ذریعہ ہو؟ یہ تو ایک ریالٹی ہے جو ہمارے سامنے ہے, اور ہمیں افسوس بھی آتا ہے ان لوگوں کے اوپر. تو کیا اسلام ان کا کوئی سولوشن دیتا ہے؟ جی عظما. ہاں بالکل. سو بیسکلی جو کنکلوژن پہ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ الاؤڈ کہ آپ اپنا جینڈر چینج کریں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے وہ جو آپ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں جو ابھی لوگوں نے ایکسپلین کیا ہے, تو ویسے جو لوگ ہیں پھر ان کی بھی پروٹیکشن جو ہے وہ سوسائٹی میں ہوتی ہے, رائٹ. یعنی کہ جیسے شریعت جو ہے وہ ہر انسان کے 5 چیزوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے: مائنڈ, لائف, بلیف, آنر اینڈ پراپرٹی, ٹھیک ہے. یعنی کہ ہر انسان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے, اور یہ شریعت ہی صرف ہے جو پرووائڈ کر سکتی ہے. کوئی بھی نان اسلامک سسٹم ایسی پروٹیکشن نہیں دے سکتا. تو اب شریعت میں پہلے یہ چیز ڈیسائیڈ ہوگی کہ جن لوگوں نے خود اپنے آپ کو جان بوجھ کے اس طریقے سے اس حلیے میں وہ لے کے آئے ہیں, ان کو پہلے اس میں گائیڈ کیا جائے گا اور ان کو یعنی کہ صحیح راستے پہ لگایا جائے گا, ٹھیک ہے. پھر جو ایفیمینٹ مین ہوتے ہیں جن کے اندر یہ نیچرل کیریکٹرسٹکس ہے, ان کو گائیڈ کیا جائے گا کہ وہ کوشش کرے کہ وہ چیز اپنے اندر ختم کرے. بٹ اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کی پروٹیکشن ضروری ہے, بیکاز دے آر نیچرلی دیٹ وے, ٹھیک ہے. لیکن جو مائنڈ ہے اس کی پروٹیکشن, لائف کی پروٹیکشن, بلیف, آنر اور پراپرٹی کی پروٹیکشن اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ کنفیوژن آ گئی ہے, لوگ کے مائنڈ کے پروٹیکشن نہیں ہے, اور اسی وجہ سے لوگ کنفیوز ہیں اور ڈفرینٹ اپروچز لے رہے ہیں. اور یہ جو غلط تصورات ہیں سوسائٹی میں, ان کو ختم کیا جائے گا. کوئی ایسی آئیڈیا سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا جس سے لوگوں کو مینٹلی کوئی پرابلم ہو جائے. تو سولوشن اس کا صرف جو ہے, جو ہم محسوس کر رہے ہیں مسلم کنٹریز میں, جو یہ کریٹڈ کمیونٹی ہے, ان کو ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں گے جب اسلام کا نفاذ ہو جائے گا.
and at the same time جو یہ جو ایجنڈا ہے ٹرانسجینڈر ایجنڈا اس کو ختم کیا جائے گا, because this is something that is totally false, goes totally against our Islamic belief and our Islamic rulings. تو اب اس جو نیریٹو ہے, جو ایجنڈا پروموٹ کیا جا رہا ہے پوری سوسائٹی میں, اس کو ہم نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اس سیشن کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ پوائنٹ سمجھے تاکہ ہم اس سچویشن کا ٹروتھ سمجھ لیں. We need to understand the truth of this matter, that the gender identity issue is a created problem. ٹھیک ہے, and the root cause of this problem is secularism, freedom and democracy. And there is an aspect of economic benefit جس پہ ہم نے آج بات نہیں کی, but آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی ساری مرچنڈائز اس وقت سیل ہوتی ہے with these logos. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور کچھ کمپنی جو انہوں نے بنائے ہیں نا یہ بات کہ انکلوسیوٹی, تو ایک انڈیکس ہوتا ہے کمپنیز کے لیے ویسٹ میں, جو اگر اس کو وہ سیٹسفائی کرتے ہیں تو ان کو اس میں ٹیکس بریکس ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ اسی لیے اس چیز کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس کا اکنامک بینیفٹ ملتا ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو ایکسپوز کرنا ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہے یہ کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور مسلم ورلڈ میں اس کو پروموٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنے آئیڈیا آف سیکولرزم, فریڈم آف ڈیموکریسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. اینڈ دے وانٹ ٹو destroy the family unit. They want to destroy the Islamic concept of family. So we must refer this matter to Islam. And Islam does not discriminate with people who are born in a particular way. جن کے gender defects ہوتے ہیں ان کو اسلام پروٹیکشن دیتا ہے. ان کو جیسے لبنہ نے بتایا کہ جہاں مطلب ڈیسائڈ کیا جاتا ہے کہ is this person male or is this person female, depending on where the urine is being passed, then that person lives as a male or female for their whole life. اور وہ ان کو اس سارے وہ حقوق ملتے ہیں. There is no such thing as LGBT. There is no such thing as transgender. ٹھیک ہے, اینڈ اینی آف دی ادر کیٹیگریز جو ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کو پروٹیکشن اسلامک سسٹم میں مل جائے گی. جو لبنہ آپ کو شیئر کریں گے. ایگزیکٹلی جب سوسائٹی کے اندر یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہوگی, ٹو بیکم اے میل از اے گڈ تھنگ, اور ایک عورت ہونا کوئی بری بات ہے, تو یہ اس طرح کے پرابلمس ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اسلامک سوسائٹی میں یہ مسئلے ہوتے ہی نہیں ہیں. ایک مرد بحیثیت ایک مرد مطمئن ہوتا ہے اور ایک عورت بحیثیت ایک عورت اطمینان کی زندگی گزارتی ہے. دونوں کا ایک ہی پرپز ہوتا ہے, ہاؤ ٹو بی اے گڈ سلیو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک عورت کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ مجھے ایک مرد کے برابر آنا ہے, مجھے اس کی طاقت کے برابر کام کرنا ہے. اس کے الگ رول ہے, اس کے الگ رسپانسبلٹیز ہیں. ایک مرد کا الگ رول ہے, اس کی الگ رسپانسبلٹیز ہیں. یہ کمپٹیشن جو مرد عورت کا ہے جس کی وجہ سے ویسٹ کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے, اور آبویسلی ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ جو ایک ٹریڈیشنل اس کے اندر جو ایسپیکٹ اس کی وجہ سے یہ پرابلم نظر آتی ہے کہ ایک میل اور فیمیل کے اندر کا جو کمپٹیشن ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا بیسیکلی. تو ہمارا ریفرنس پوائنٹ فار اینی میٹر شوڈ بی اسلام. اور اسلام ہاؤ گائڈز, اسلام گائڈز اس, وہ ہمیں بتا دیا ہے اس نے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے. اب آپ کے کوئی بھی کوشچنس ہیں تو یو کین ریز ہینڈس. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کے سے آپ کو مزید کلیئرٹی ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگی اگر آپ کو کچھ ایمبیگوٹی رہ گئی ہے. چیٹ میں کامنٹ ہے کہ ایون AKU ہاسپٹل میں مکسڈ وارڈس ہیں. سو بیسکلی جب آپ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہیں گے تو آپ کے جو قانون ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. اٹ از فلیکسیبل, یعنی کہ جو بھی آپ کو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ڈائریکشن آتی ہے تو وہ قانونی طور پہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اور قانون بھی چینج کرتا ہے لیکن ساتھ سوسائٹی میں بھی موومنٹس چلتی ہیں ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور اگر ایک ہاسپٹل میں یہ چیز ہو گئی اینڈ نوبڈی از سیئنگ اینی تھنگ تو پھر نیکسٹ ہاسپٹل میں بھی ایسے ہوگا. سو ایکچولی پرابلم ہماری سوسائٹی میں اس وقت یہ ہے کہ ہم بالکل جیسے ڈیف اور ڈم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی سوسائٹی میں ہوتا جا رہا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں and we are not seeing the danger, we are not seeing the poison. سورہ الفال میں ایک آیت ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ the worst of the creature is the one who is deaf and dumb and does not use reason. The worst of the creature. تو ہم نے اگر اپنی سوسائٹی میں اس چیز کو الاؤ کیا ہے because we do not understand the issue and we don't want to get labeled کہ ہم discriminate کر رہے ہیں کسی خاص کمیونٹی کے لیے, تو ہم پھر خاموش رہتے ہیں.
تو یہ ہم سب پہ فرض ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے ایشوز کو اسٹڈی کریں, سمجھیں اور پھر ڈسکس کریں. Hafsa is asking, Haja Siraj do not fall in the category of LGBTQ. No, they do not. They do not fall into that category. اور اس میں سے کچھ جو ہیں اب کچھ اکنامک بینیفٹس کی وجہ سے سم آف دا مین دے آر بیکمنگ فیمیل, کیونکہ ان کے لیے اتنی فنڈنگ ہو رہی ہے اور اس بات کو پروموٹ کرنے کے لیے, تو ایسے خواجہ سرا جو ہوتے ہیں وہ ان ریئل دے آر پیپل. لیکن اب کچھ لوگ ایسا ہیں جس کے اوپر ہم نے جو تھرڈ کیٹیگری کی بات کی تھی, جن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے, کیونکہ اتنے ڈار اکنامک کنڈیشنز ہیں, ان کو اپنا کوئی اکنامک بینیفٹ نظر آتا ہے, تو پھر they do try to change themselves into that form. جی عظما, تو پھر ہم آپ کا کوئی کمنٹ ہے, فائنل کمنٹ؟ I think اس سیشن کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو موومنٹ ہے, ٹرانس موومنٹ, اس نے ٹیک اوور کر دیا ہے پورے ڈسکشن کو. اینڈ ہمیں ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں ان دا نیم آف انکلوسیوٹی اینڈ ڈائیورسٹی. وہ جو یونائٹیڈ نیشنز کے گولز ہیں ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنے ڈینجرس ہیں. ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. سو آر چلڈرن مائٹ بی لرننگ اباؤٹ دس, اور ان کے مائنڈ میں شاید یہ بات بن چکی ہو کہ ہاں دے آر آلسو پیپل لائک ٹرانسجینڈر پیپل آر نارمل پیپل اینڈ دے شوڈ بی گیون پروٹیکشن. بٹ نو, they are not normal people. They made a choice to change their identity. اور یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. ہمارے پاس چیٹ پہ کوشچن ہے کہ what do you to do if you find someone in family having this problem? If the problem is transgenderism, then you just tell them that you're deluded. آپ غلط ہیں اس میں. دیکھیں نا, اگر آپ کی فیملی میں کوئی زنا کرے گا, رائٹ, آپ اس کو سمجھائیں گے نا کہ you're doing something حرام, تو ایسے ہی یہ بات ہے, ٹھیک ہے. اگر تو ان کا یہ it's a conscious thing. اگر تو وہ دوسری کیٹیگریز میں آ رہے ہیں جو ہم نے بات کی تھی, biological issues, then that is something which is obviously a separate issue. حفصہ آس کی جو سگنلز پہ ہوتے ہیں, ہاں نہیں, یہ تو ایک اکنامک بینیفٹ کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ تو گینگز ہیں, یہ تو بلکہ یہ جو ساری انڈسٹری ہے جس کو سیکس ٹریفکنگ کہتے ہیں, یہ پوری دنیا میں موجود ہے, ٹھیک ہے. in terms of different forms میں, even child prostitution, یہ سب کچھ موجود ہے. یہ مافیاز ہیں, ان کا یہ مقصد ہے پیسہ بنانا. So these are obviously some of these people are innocent, they have been kidnapped and they have been made to do these things, ٹھیک ہے. And also some جو کہ جن بچوں کو ڈسکارڈ کیا جاتا ہے, جن کے جینیٹل ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ایسے لوگ پکڑ کے اپنے ساتھ کر لیتے ہیں اٹیچ. چیٹ میں ایک کوشچن ہے, لیکن اس سے پہلے یہ آمنہ کا ہاتھ ہینڈ ریز ہے, تو ان کو انمیوٹ کر لیتے ہیں. جی آمنہ, مجھے پوچھنا تھا کہ جو سیکس چینج کرنے والا جو وہ رولنگ ہے اس کے بارے میں, جو لوگ کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, تو یہ مطلب کس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ مطلب ایک یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو چینج نہیں کر سکتے, تو یہ پوچھنا چاہتی تھی. جی بالکل, یہ حرام ایکشن ہے, اور ہم نے دیکھا کہ اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. تو یہ اس کے پیچھے کے ہمیں ریزنس کو دیکھنا ہوگا نا, کہ پوری سوسائٹی کے اندر اس چیز کو اتنا پروموٹ کیا گیا ہے, تو وہ اس بچے کو لگتا ہے کہ مجھے چینج کرا لینا چاہیے. I will be better if I become a male, or I would be good if I become a female. تو یہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے, اور obviously اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا, ایک کوشچن یہ ہے کہ 2 کوشچنس چیٹ میں ہیں کہ being a parent should we hide this problem from other family members, اور اس سے ملتا جلتا نہیں دوسرا الگ سوال ہے. جی عظما, اس میں آپ کچھ اس کا جواب دے رہی ہیں آپ؟ جی دیکھیں, جو ایک انسان اوپنلی ڈکلیئر کر رہا ہے کچھ, اور وہ ایڈلٹ ہے اور وہ غلط ہے, تو اس کو اس کے خلاف بات کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. جہاں پہ جو بچے ہیں جو کنفیوزڈ ہیں, جو اسی ایجنڈا کی وجہ سے کنفیوز ہو چکے ہیں, ان کے لیے پیرنٹس نے بہت ہی سمجھداری سے ان سے بات کرنی ہے, اور اس چیز کو اوپن نہیں کرنا فیملی میں.
ٹھیک ہے, بیکاز جیسے آپ کسی چیز کو نارملائز کر دیتے ہیں, وہ جو بچہ ہے وہ ٹھیک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اٹس فائن, آئی ول ڈو دس ناؤ, لیکن جب تک اس کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ خود سب کے سامنے ایسی کوئی بات کرے, تو you have to protect that child, right? تو اب ان کی کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے دیکھے دس از اے بگ ایشو, بیکاز اس میں بہت سارے ڈفرنٹ پرابلمس آ رہے ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ویمن کو کوئی رائٹس نہیں دیے. دوسری چیز ہے ہمارے بچے دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی نے ویمن کو کوئی رائٹس نہیں دیے, ٹھیک ہے, اینڈ اف یو آر بوائے یو گیٹ اہیڈ, سو مے بی دس از دا ریزن دیٹ دے وانٹ ٹو ڈو اٹ. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو بھی ایجنڈا ہے اس کی وجہ سے بچے کنفیوز ہو گئے ہیں, اینڈ دے جسٹ فیل دیٹ دے وانٹ ٹو ڈو دس. سو جو بھی ریزن ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ واٹس دا ریزن مائی چائلڈ از ڈوئنگ دس, اس کے پیچھے کور ایشو کیا ہے, اور ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری ہے, اینڈ ریمائنڈ دیم دیٹ لک وی آر کریٹڈ, ہم خود تو نہیں پیدا ہوئے, ہمیں بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے بنایا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو ایک لڑکی بنایا ہے تو آپ لڑکی ہی ہے. اینڈ دین عقیدہ ایشو کو تھوڑا سا ٹچ کر کے ڈسکس کر کے then when you think اگر تو یہاں پہ بات یعنی کہ پازیٹیو ہو رہی ہے and the child is thinking and understanding, then give the حدیث کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کیا تھا جو لوگ اپنے چینج کرتے ہیں اپنے مینرزمس کو. اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ ایک مرد کو عورت کے کپڑے نہیں پہن سکتا اور عورت مرد کے کپڑے نہیں پہن سکتے. تو آپ پھر اس اینگل سے سمجھا سکتے ہیں. But if the child is quite deeply into this concept, and they don't want to hear the Islamic ruling, then you have a big problem. Then you have to discuss from the concept of freedom. Then you have to discuss from the concept of West میں کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, and how this doesn't even make any sense. اور یہ ایک موومنٹ ہے, بالکل جیسے فیمنسٹ موومنٹ نے خواتین کو گھر سے نکال کے ان کو بیسکلی غلام بنا دیا, گھر کے غلام بھی اور سوسائٹی کے غلام بھی اور آفس کے غلام بھی, and now women are doing everything. This is not right. اور ایسے ہی یہ بھی جو چیز ہے this is not right, اور یہ 10 سال بعد ایکسپوز ہو جائے گا, ابھی بھی ایکسپوز ہو رہا ہے. There is actually ایک بہت اچھا یوٹیوب پہ ایک سیریز ہے, it's actually one documentary, اس کے different parts ہیں, it's called What is a Woman, okay, by this English guy. آپ اس کو دیکھیں, it's really good. بچے کو دکھائیں کیونکہ اس میں وہ ساری کانٹروڈکشن سامنے لے آتے ہیں. سوال اس پوائنٹ آف ویو سے آئی گیس کہ اس کو پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے فیملی کے اندر جس کے اندر یہ پرابلم ہے, تو کیا اس کو فیملی سے چھپایا جائے, اس میں کیا کیا جائے؟ اچھا, اگر پیدا ہوتا ہے جی نہیں, وہ نہیں چھپانا چاہیے. وہ ڈے 1 سے, جیسے اس میں حکم یہ ہے نا کہ the doctors and the scholars they are supposed to make a decision کہ یہاں پہ زیادہ یعنی کہ انکلینیشن کس چیز کی طرف ہے بایولوجیکلی, اور پھر وہ اسائن کرتے ہیں نا, وہ بتا دیتے کہ this is a girl and she has to live as a girl, she is brought up as a girl, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ مطلب اس بات کو ایکسپوز کرنا سب کے سامنے ضروری نہیں ہے, بٹ اٹ شوڈ بی اے نون تھنگ ود ان دا امیڈیٹ فیملی کہ یہ یو نو کہ یہ دس از اے گرل اور اٹس اے بوائے, یو کی ناٹ ہائڈ دیٹ یو ڈونٹ نو, ٹھیک ہے. اور اسی سے لنکڈ ہی کوشچن ہے کہ اب اگر ایسا کوئی بایولوجیکلی ڈسیبلڈ بندہ ہے تو پھر کیا اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں شادی کا مقصد ہے جی آپ بولیں. شادی کا مقصد ہے فیملی. So if the person is not able to have a family, then you know the usually marriage نہیں ہوتی نا. اور دیکھیں اس طرح ہے کہ ابھی کی سوسائٹی میں ہے کہ ہول سول پرپز آف لائف ہی لگتا ہے کہ شادی ہے. دیر آر سو مینی تھنگس. ہماری ہسٹری, اسلامک ہسٹری کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت اسکالرس تھے اینڈ دے ڈڈ ناٹ میری, مے بی فار دا سیک آف نالج, ان کا علم سے اتنی رغبت اور محبت تھی, یا انوینشن سائنٹسٹ ایسے تھے دے ڈڈ ناٹ میری, اور مے بی دے ور ناٹ کیپیبل آف میرینگ, ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں چلتی یہ بات. تو بایولوجیکلی ڈسیبلٹی ہونا, کسی کا اندھا ہونا یا کسی کا بہرا ہونا, یہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک اندھا آدمی وہ نہیں کر سکتا جو باقی آنکھوں والے کر سکتے ہیں, تو وہ دوسرے کام کرے گا. تو وہ ایک آدمی جو بایولوجیکلی کیپیبل نہیں ہے, تو یہ اس کی انکیپیبلٹی اس کے لیے کوئی لعنت یا اس کے لیے کوئی بے عزتی کا ذریعہ نہیں ہے, وہ دوسرے کام کر سکتا ہے.
तो शादी का तो पर्पस जैसे उस्मा ने कहा, तो ही वुडंट मैरी। और ये बात चूंकि छुपाने की इसमें वो है नहीं इस्लाम के अंदर, अगर इसमें आपको बताने की भी जरूरत नहीं है अगर एक बंदा शादी नहीं करता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज डेज, अगर एक लड़की शादी नहीं करती विदाउट एनी रीजन, एक लड़का शादी नहीं कर रहा जस्ट टू गेट रिड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठानी पड़े, दैट इज अनदर केस। लेकिन इन अ केस व्हेन द पर्सन इज बायोलॉजिकली डिसेबल्ड, तो वो शादी नहीं करता, ही इज नॉट अलाउड टू डू दैट। जी उस्मा, और तो कोई चैट में मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी नहीं है, और टाइम इज ऑल्सो अप, तो दुआ ठीक है, कर लें। जी जी ठीक है, कर दें आप। इंशाल्लाह ताला हमारे पास आपके बहुत सारी सजेशंस भी आई हैं, तो हम आइंदा भी ऐसे डेंजरस कॉन्सेप्ट पे प्रोग्राम करने की का इरादा रखते हैं, वट एवर योर सजेशंस आर। तो आज के प्रोग्राम के साथ आप हमें इजाजत दीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।